मैं एक रिटायर्ड फौजी अफसर था। बीवी को मरे कई साल गुजर चुके थे। बहुएं ख्याल ना रखती तो मैंने दूसरी शादी एक कम उम्र लड़की से कर ली। वो लड़की मेरा बहुत ख्याल रखती, लेकिन मेरे बेटे कहते ये आपकी सारी दौलत लेकर भाग जाएगी, आप जायदाद हमारे नाम कर दे। लेकिन मैं इनकार कर देता। मेरे दिल में बीवी के लिए शक भी पैदा होने लगा। बीवी को चेक करने के लिए सब बेटे और बहुओं को दावत पर बुला लिया और खुद बीमारी का बहाना बनाकर सो गया। रात 10 बजे जब बेटे मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए तो मेरे होश उड़ गए जब बीवी कान में बोली, काश मैंने अपने बच्चों को हलाल खिलाया होता, काश मैंने हराम माल से उनकी परवरिश ना की होती। ये वो सोचें थी जो हर वक्त मुझे परेशान करती रहती थी। बच्चों को अच्छा खिलाने, पहनाने और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे जिस तरह से भी कमाना पड़ा था, मैंने कमाया था। यहाँ तक कि हलाल हराम इन दोनों में क्या फर्क है, मैं ये सब जानता था। फिर भी मैं चंद खुशियों के लिए उस रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन आज यही बच्चे मुझे मुंह ही नहीं लगा रहे थे। मेरी जरूरत पूरी करने की बारी आती तो वो मुंह बना लेते और एक दूसरे पर डाल देते जैसे मैं उन पर कोई बोझ हूँ, और कहते ये तुम्हारा भी तो बाप है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ वो इस तरह का सलूक भी करेंगे। मैंने तो उनसे हमेशा ही अच्छे की उम्मीद रखी थी, क्योंकि मैंने उनके साथ अच्छा सलूक किया था। कल मैं अपने दोस्त से इसी बारे में बात कर रहा था कि मेरा दोस्त कहने लगा, जिस औलाद की परवरिश हराम माल से की गई हो, अगर वो बाद में जाकर ऐसा सलूक करे तो इंसान को दुख नहीं होना चाहिए। तब मुझे एहसास हो रहा था कि अल्लाह ताला ने क्यों हलाल में बरकत रखी है और क्यों हराम कमाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। पर अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। अब पछतावे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। अब जब मैं अपने बच्चों को देखता था तो मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ जाते थे। वो भी अपनी औलाद को पालने के चक्रों में हर हद करास कर रहे थे। जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता तो वो मुझे डांटकर खामोश करवा देते और कहने लगते कि आप अपनी जिंदगी तो अयाशी के साथ गुजार चुके हैं, अब हमें भी हमारी जिंदगी हमारी मर्जी के मुताबिक गुजारने दें। मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि अब मैं उनके रहमो करम पर था। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि अपनी बहुओं को खुश रखूं। मेरी पेंशन के जितने भी पैसे आते थे उनमें से मैं ज्यादातर अपनी बहुओं में बांट देता था, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं होती थी और ना ही वो मेरा ख्याल रखती थी। ऐसे हालात में मुझे अपनी बीवी की शिद्दत से याद आती थी, जिसने एक लंबे अरसे तक मुझसे वफा निभाई थी। उसने मेरा हमेशा ही बहुत ख्याल रखा था और मेरी हर जरूरत पूरी की थी। जब तक मेरी बीवी जिंदा थी तब तक मुझे किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ तक कि उस वक्त तो मैं अपनी बहू से भी कोई काम नहीं कहता था। मगर फिर अचानक ही एक दिन बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद मेरी जिंदगी भी वीरान हो गई। अब मैं इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि अपना काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। लिहाजा इसी वजह से मैं चाहता था कि कोई मेरे छोटे मोटे काम कर दे, मगर बहुएं तो मेरे कामों को हाथ ही नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी मेरे पास नहीं आने देती थी। चूंकि अब मैं अपना ठीक तरह से ख्याल नहीं रख सकता था, इसी वजह से मुझे नहाए हुए भी तकरीबन एक हफ्ता निकल ही जाता था, जिसकी वजह से मेरे जिस्म से बदबू आने लगती थी। मुझे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा था, लेकिन मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों पर इन्हिसार कर रहा था। दूसरी तरफ मेरी औलाद ना तो मेरा ख्याल रख रही थी और ना ही अपनी औलाद को मेरे करीब आने की इजाजत दे रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरे दोस्त ने फिर मेरे लिए एक नौकर रखवा दिया, जो कि मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा, जिसकी वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगा, क्योंकि वो वक्त पर मुझे दवाइयाँ खिलाता था और वक्त पर मुझे खाना भी खिलाता था। जब मैं दोबारा सेहत की तरफ लौटने लगा तब मैंने फैसला किया कि अपनी तन्हाई बांटने के लिए मैं अब दूसरी शादी करूंगा। मैंने इस फैसले के बारे में अपनी औलाद को अभी तक नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानता था जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तब वो बहुत ज्यादा वावैला मचाएगी। लेकिन मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। एक दिन मैं बैठक में बैठा अपने दोस्त से इसी बारे में बात कर रहा था
کہ میری بہو نے سن لیا۔ وہ میرے سب سے بڑے بیٹے کی بیوی تھی اور وہ بہت زیادہ چالاک تھی۔ گھر میں جو بھی فساد مچتا تھا صرف اور صرف اسی کی وجہ سے مچتا تھا۔ اپنی بیوی کی حیات کے دوران تو میں ان چیزوں کو نظر انداز کرتا آیا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اسی وقت ہی مجھے سب کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اگر تب بھی میں ایسا کر دیتا تو آج میرے لیے اتنی زیادہ مشکلات پیدا نہ ہوتی۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ بہو نے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیلا دی۔ میرے بیٹے اگلے ہی لمحے اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور مجھ سے سوال کرنے لگے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب دنیا کو پتہ چلے گا تو وہ ہمارا مذاق بنائے گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں ان تمام باتوں کے لیے تیار تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ آ کر مجھ سے یہی سب کچھ کہیں گے، اس لیے میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا گیا۔ آخر میں نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ دنیا تو اس وقت بھی باتیں کر رہی تھی جب تم لوگ اپنے باپ کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، اپنے باپ کو وقت نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ تم لوگوں نے تو اپنی اولاد کو بھی میرے قریب آنے سے روک رکھا تھا۔ اس وقت تم لوگوں کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ اس وقت تم لوگوں کو دنیا کی فکر کیوں نہیں ہوئی؟ میری بات سن کر میرے بیٹے خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میری بہو دوبارہ کوئی چالاکی کرتی اور کوئی اور بات کہتی، میں نے اسے خاموش کروا دیا اور کہا کہ اگر کسی کو اس بات سے زیادہ مسئلہ ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ دوبارہ کسی نے بھی آواز بلند نہیں کی۔ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ گھر میں نے اپنے کسی اولاد کے نام نہیں کیا تھا، ورنہ اگر ایسا کر دیتا تو شاید آج یہ لوگ مجھے اس بات پر گھر سے نکال دیتے، لیکن اب یہ سبھی مجبور تھے کیونکہ یہ گھر میرے نام تھا اور کوئی بھی اتنی عیش بھری زندگی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ان سب لوگوں نے میری بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ میرا بڑا بیٹا وہیں پر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا، ابا ایک آخری بار اس بارے میں سوچ لیں، آپ اپنی بیوی کو نظروں کے سامنے رکھیں اور دوبارہ اس معاملے کے بارے میں سوچیں۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتے، لہٰذا بہتر یہی ہے مجھے جذباتی کرنے کی بجائے تم اپنی بیوی کو جا کر وقت دو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اب تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے بھی گہری سانس لی اور بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آخر شادی کس سے کروں۔ اس سلسلے میں بھی میں نے اپنے ایک دوست سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ ارسلان میرا بچپن کا دوست تھا۔ نہ صرف اس نے بچپن میں اپنی دوستی نبھائی تھی بلکہ جوانی میں بھی اور اب بڑھاپے میں بھی آ کر وہ اپنی دوستی کا حق ادا کر رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ اگر میں تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کروں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کیوں نہیں مانوں گا، بلکہ میں تو سب سے زیادہ یقین ہی تم پر کرتا ہوں۔ مجھے بھروسہ ہے کہ تم کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں لوگے جس سے مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کال کاٹ دی جبکہ میں بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک لمبا عرصہ بیماری میں گزارنے کی وجہ سے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں گاڑی نہیں چلا پاؤں گا۔ اس کے باوجود بھی میں نے کوشش کی اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ میں بہت ہی آہستہ گاڑی چلا رہا تھا لیکن کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک یہ مجھے راستے میں ایک لڑکی نظر آئی جو کہ بہت ہی پریشان تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہے، لیکن جس کے لیے وہ بھاگی ہے وہ شخص اس سے ملنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا۔ اسے یہاں پر انتظار کرتے ہوئے پوری رات گزر چکی ہے۔ وہ لڑکی کم عمر تھی اور بہت معصوم بھی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا جو ایک غیر مرد کے وعدے پر اس قدر پر یقین ہو گئی تھی کہ اپنے گھر والوں کی عزت کو بھی رون دیا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر واپس لے چلتا ہوں، میں تمہارے ماں باپ کو سمجھا لوں گا۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں کبھی بھی گھر نہیں جاؤں گی کیونکہ اگر میرے باپ نے مجھے دیکھ لیا
تو وہ مجھے زندہ دفن کر دے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ آپ نہیں جانتے میرا باپ کس قدر ظالم انسان ہے، تو پھر تم کہاں پر جاؤ گی؟ میں نے اس سے فکر مندی سے پوچھا۔ میری بات سن کر چند لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئی، پھر وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ لڑکی کی بات سن کر چند لمحے تو میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ میرے ساتھ جانے کے لیے کیسے رضامند ہو سکتی ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ مجھے دوبارہ کہنے لگی، میرا اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، مہربانی کر کے مجھ پر احسان کر دیں اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی۔ میں نے دوبارہ اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے۔ اپنی باتوں سے اور حرکتوں سے مجھے وہ کسی بھی طرح سے چالاک نہیں لگ رہی تھی، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن یوں ہی نہیں بلکہ ایک رشتے میں بند کر۔ میں نے اسی وقت ہی اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی مجھے اپنی خدمت کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ یہ لڑکی بھی بہت بے بس تھی اور مجبور تھی۔ جتنا بڑا اس نے قدم اٹھایا تھا، اس کے بعد مجھے یقین تھا کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ جب میں نے اس سے نکاح کی پیشکش کی تو وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ اس کو تو خوش دیکھ کر میرا دل بھی مطمئن ہو گیا اور پھر میں اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے دوست کی طرف نکل گیا، کیونکہ میں اپنا نکاح اس کی موجودگی میں کروانا چاہتا تھا۔ میرے دوست نے جب میرے ساتھ ایک کم عمر لڑکی کو دیکھا، پہلے تو وہ حیران ہوا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس نے واہ ویلا مچانا شروع کر دیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ تم ایک چھوٹی سی بچی پر ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہو؟ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے دوبارہ عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور ارسلان کو کہنے لگی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے یہ نکاح کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارسلان وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور مجھے کہنے لگا، تمہارا نکاح کم از کم کورٹ میں تو نہیں کروا سکتے، کیونکہ تم پر کیس بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی عمر اور اس لڑکی کی عمر کو تو دیکھو، تم اس کی باپ کے عمر کے ہو۔ ارسلان کی باتیں سن کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن کہہ وہ بھی سچ ہی رہا تھا، لہٰذا میں نے اس سے بھی کسی قسم کی بحث نہیں کی اور اس کے کہنے کے مطابق لڑکی کو لے کر اپنے پرانے گھر چلا گیا۔ ارسلان نے وہاں پر نکاح کا بندوبست کروایا اور پھر ایک مولوی نے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا۔ میں نے دیکھا نکاح پڑھاتے وقت مولوی بھی بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو مجھے کہنے لگا، کم از کم شادی تو اپنی عمر کی عورت کے ساتھ کرتے، یوں ایک لڑکی کے ساتھ ظلم کر کے تم نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا یا اپنے گارڈ کو کہتا کہ وہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دے، مولوی تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دماغ غصے سے کھول رہا تھا، کیونکہ سارے لوگ ہی مجھے باتیں سنا رہے تھے، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ نکاح میری نہیں بلکہ اس لڑکی کی مرضی سے ہوا ہے۔ میں پریشان حالت میں لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ لڑکی میرے پاس آئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے آپ ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن آپ ٹینشن مت لیں، ان سب لوگوں کو میں خود ہی دیکھ لوں گی، آپ صرف اپنا خیال رکھیں۔ میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اسے اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں اس لڑکی کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا تو میرے تمام بیٹے حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے۔ اچانک میری بہو کہنے لگی، ہوگی ان کی کوئی بیٹی، اڑائے ہوں گے جوانی میں گل چھڑے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس سے چلا کر بات کی تھی۔ میں نے اس سے ڈانٹا اور کہا کہ اگر تم نے اپنی بکواس بند نہ کی تو میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ سن کر میرا بیٹا بھی آگے آ گیا۔ میں نے بھی اسے وہیں رکنے کے لیے کہا، اب اگر تم میں سے کسی نے بھی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی یا مجھے کسی بھی طرح کی ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی تو میں تم سب لوگوں کو جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میری بات سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شاید ان کو یقین نہیں تھا کہ میں کبھی اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہوں۔ جتنا ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا تھا، اب انہیں یہ سب کہنا ضروری ہو گیا تھا۔ اب تو میری بیوی بھی اس گھر میں آ گئی تھی۔
مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے اور اسے تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، لہٰذا میں نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی میری بیوی کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا اور میری بیوی میرے کاموں کے علاوہ کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گی، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا گھر کی باقی عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے انجام کے لیے تیار رہے۔ میری سب سے بڑی بہو بہت سمجھدار تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں جو بھی کہہ رہا ہوں اس پر عمل بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا وہ تیزی سے آگے آئی اور کہنے لگی، ارے بابا جان، آپ تو غصہ ہی ہو گئے، ہمارا مقصد آپ کو غصہ دلانا نہیں تھا، بلکہ ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اتنی چھوٹی لڑکی، تم لوگ جو بھی کہہ رہے تھے مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، اب میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور خود کمرے میں چلا آیا، جبکہ وہ پیچھے میرے بارے میں باتیں کرنے لگے، لیکن اب مجھے ان چیزوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اب میرا ساتھ نبھانے کے لیے ایک ساتھی میری زندگی میں آ چکا تھا۔ مجھے نکاح کے وقت ہی اس سے محبت ہو گئی تھی اور یہ مجھے دنیا کی سب سے پیاری عورت لگنے لگی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کم عمر تھی، معصوم تھی اور کسی حد تک شرارتی بھی تھی۔ مجھے شروع سے ہی ایسی لڑکیاں بہت زیادہ پسند تھیں، لیکن میری بیوی کافی سنجیدہ تھی اور وہ کام کی بات کے علاوہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں اکثر اس سے ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا، لیکن جواباً وہ صرف مسکرا دیتی تھی، جبکہ اب بانوں کی صورت میں مجھے ایک بہت ہی اچھی بیوی مل گئی تھی جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ اب میرے سارے کام بھی یہ خود ہی کرتی تھی۔ ایک دن بانو گھر پر نہیں تھی، یقیناً وہ اپنے لیے خریداری کرنے بازار گئی ہوئی تھی۔ میں اکیلا ہی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور صبح کی اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو میرا بڑا بیٹا تھا، وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ بیٹے کو پریشان دیکھ کر میرا دل بھی اداس ہو گیا، جو بھی تھا وہ میری ہی اولاد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے برخوردار، صبح صبح اتنا برا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ بابا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن سمجھ نہیں پا رہا کہ بات کس طرح سے شروع کروں۔ وہ واقعی بہت زیادہ الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کی اور اسے کہا کہ جو بھی بات ہے تم مجھ سے کھل کر کرو۔ بابا مجھے فکر ہے کہ جو لڑکی آپ اپنے ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں نے اسے خاموش کروا دیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم نے بانو کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو تم خاموش ہو سکتے ہو۔ بابا آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، وہ لڑکی چہرے سے جتنی معصوم نظر آتی ہے وہ اتنی معصوم نہیں ہے، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بڑا مقصد لے کر یہاں پر آئی ہے۔ وہ بہت جلد آپ کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لے گی، نہ صرف آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے بلکہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں بچے گا۔ خدا کے لیے اس انجان لڑکی کی خاطر ہم لوگوں کی زندگیاں خراب مت کریں۔ میں نے اس کی بات بہت ہی تحمل سے سنی اور اسے کہا کہ میں کسی کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اب سب کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم لوگوں کو ہی تو مجھ سے مسئلہ تھا، کپڑے استری کرنے کی باری آتی تھی تو بہو دوسری بہو کو کہنے لگتی تھی، اور اگر کھانا بنانے کی باری آتی تھی تب بھی وہ کام ایک دوسرے پر ڈال دیتے تھے۔ اب تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اب تو میرے سارے کام ہو رہے ہیں۔ میرے بیٹے نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اپنے بال نوچتے ہوئے کہنے لگا، آپ بہت پچھتائیں گے بابا، آپ بہت پچھتائیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، کل میں نے اس کو کسی غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے اور وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ بہت جلد اس آدمی کو انجام تک پہنچا دوں گی، اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل خوف سے دھڑکا۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے اس لڑکی پر اتنا بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں بیٹے کی بات پر یقین کر لوں، لیکن پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا بیٹا جان بوجھ کر میرے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت ڈال رہا ہو تاکہ میں اس پر یقین کرنا چھوڑ دوں۔
میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں اس معاملے پر خود دیکھوں گا، مگر یہ مت بھولنا کہ میں تم پر بھی یقین نہیں کرتا۔ میرا بیٹا کچھ بھی نہ بولا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں دوبارہ سے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اب میرا ذہن اپنی بیوی کی طرف الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور ڈرائیور کو کال کر ڈالی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں پر ہو اور بی بی کہاں پر ہے؟ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے خاموش پا کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے 1 منٹ کے اندر اندر اپنی لوکیشن بھیجو۔ معاف کرنا صاحب، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بی بی جی نے مجھے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ڈرائیور کی یہ بات سن کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف مجھے اپنی بیوی پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب مجھے اپنے بیٹے کی بات پر یقین آنے لگا تھا کہ میری بیوی ضرور میری ناک کے نیچے کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ میں غصے میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا جب مجھے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو بانو کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی، لیکن اس بار میں مسکرا نہ سکا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اور مجھے آرام سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ اشارہ دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں اس سے ناراض ہو رہا تھا اور اسے سختی سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ ایسا کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میرے غصے سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ آپ تھوڑی دیر یہاں پر آرام سے بیٹھے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کریں، پھر میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، دراصل میری طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لہٰذا ڈرائیور مجھے لے کر ہسپتال چلا گیا۔ جب میں اپنے ٹیسٹ کروا رہی تھی تبھی آپ کی کال آئی۔ ڈرائیور نے مجھے آپ کی کال کے بارے میں بتایا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ آپ کو میری ہسپتال میں موجودگی کے بارے میں نہ بتائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ فکر مند ہو جائیں گے اور میرے پیچھے آ جائیں گے، جبکہ آپ کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بانو کی بات سن کر میں فکر مند ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا تھا تمہیں اور اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہیں کوئی سیریس مسئلہ تو نہیں ہے؟ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بس اسی وجہ سے ہی میں آپ کو نہیں بتا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میری بہت زیادہ فکر کرتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بانو کی بات سن کر مجھے کسی حد تک تھوڑی سی تسلی مل گئی تھی۔ اس کے بعد میں بھی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور بانو کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے موبائل اٹھایا۔ موبائل کی اسکرین کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ اس کے چہرے پر بہت ہی شرمیلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میرے ذہن میں بیٹے کی باتیں گونجنے لگی۔ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ میرا سوال سن کر وہ چونک اٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا جسے میں نے اچھے طریقے سے محسوس کیا تھا۔ وہ ہڑبڑا گئی اور کہنے لگی، کسی سے بھی تو نہیں، میں تو بس یوں ہی فیس بک کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک کمنٹ دیکھ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے بستر پر اٹھ بیٹھی اور اپنے سر کو دباتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اس وقت سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں اپنے لیے کوئی دوائی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ اپنا موبائل اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ اب میں اتنا بھی پاگل نہیں تھا اور اتنا بھی بچہ نہیں تھا جو اس کی یہ حرکتیں نہ سمجھ سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ مجھے تسلی دے رہی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب جیسے ہی میں نے اس سے موبائل کے بارے میں پوچھا تھا اس نے بہانہ بنا دیا تھا۔ ضرور وہ کسی نہ کسی چکر میں لگی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اس پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری نظروں کے سامنے بار بار بانو کا چہرہ گھوم رہا تھا اور میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بے وفا ہے یا نہیں۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھا جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہو۔ میں نے دائیں جانب گردن موڑ کر دیکھا تو بانو بہت ہی احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ابھی بھی موبائل پکڑا ہوا تھا اور موبائل پر کوئی کال آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی
میں بھی تیزی سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے دیکھا اس وقت وہ لان میں کھڑی تھی اور کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر میرا خون غصے سے کھولنے لگا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ جیسے ہی وہ پیچھے پلٹی، مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پر رک گئی اور حیرت سے میرے چہرے کو تکنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اب اس کے انداز میں اس کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا، لہٰذا میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے دیکھا تم بستر پر نہیں تھی۔ مجھے تمہاری فکر ہونے لگی۔ یہاں پر آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری چاند سی بیوی تو چاند کے سامنے مقابلے میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا اور دوسری نظر اپنی بیوی پر ڈال کر یہ بات کی۔ میری بات سن کر وہ شرمانے لگی، لیکن آج اس کا یہ شرمانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں وہیں پر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد میں نے اسے کمرے میں جانے کا کہا اور خود باہر چہل قدمی کرنے لگا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اسے کہا کہ وہ میری بیوی کے بارے میں پتہ لگوائے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کا خاندان کیسا ہے۔ میری بات سن کر وہ دوست حیران ہوا اور بولا کہ تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ پتا تو تھا، پھر تم یہ سب دوبارہ سے کیوں پتہ لگوا رہے ہو؟ مجھے صرف وہی پتا تھا جو اس نے مجھے کہا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ کوئی بہت بڑی دھوکے باز ہے۔ ان دنوں وہ بہت ہی مشکوک حرکتیں کر رہی ہے۔ ارسلان میری بات سن کر فکر مند ہو گیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر ہی مت کرو، میں بہت جلد ہی اس بارے میں پتہ لگاتا ہوں اور پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت مجھے ارسلان کی کال آئی۔ اس نے مجھے وہی باتیں بتائیں جو کہ اس لڑکی نے ہی بتائی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جھوٹی نہیں ہے، مگر اس کی حرکتیں مجھے شک میں ڈال رہی تھی۔ اب تو اکثر ہی وہ راتوں کو کمرے سے غائب رہنے لگی تھی، نہ جانے وہ کہاں پر چلی جاتی تھی۔ اگر کبھی میں اس سے سوال کرتا تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میری طبیعت رات کے وقت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے چہل قدمی کرنے کے لیے باہر جاتی ہوں۔ اب چونکہ سردیوں کی راتیں تھیں اور اس سردی میں کمرے سے باہر نکلنا میرے لیے مشکل تھا، میں جب بھی کمرے سے باہر نکلتا تھا میرے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا تھا، اسی وجہ سے میں مجبوری کے تحت کمرے میں ٹھہرا رہتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میری اسی مجبوری کا ہی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک دن میری طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ اس دن بھی وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج تک پہنچا ہوا ہے۔ میرے پاس جینے کے لیے صرف 2 مہینے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے بہت بری تھی اور بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا کہ میں فی الحال کسی کو بھی اس خبر کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں خاموشی سے گھر لوٹ آیا۔ ابھی میں کمرے کے اندر داخل ہو ہی رہا تھا جب مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ گیلری میں کھڑی تھی اور کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر رک گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ تم فکر مت کرو، تم نے مجھے جو کام کہا ہے وہ میں 1 ہفتے کے اندر پورا کر لوں گی، پھر ہم دونوں مل کر عیاشی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی نظر سامنے شیشے پر پڑی جہاں پر اسے میرا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ یکدم ہی پرجوش ہو گئی اور کہنے لگی، ہاں میں نے اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں بات کر لی ہے اور میرا شوہر مجھے پیسے دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد اجازت مانگی اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف پلٹی اور بھاگتے ہوئے میرے قریب آ کر رکی۔ دراصل میں اپنی ایک سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے گھومنے کا پلان بنایا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر اس ٹرپ کا خرچہ اٹھائے گا۔ میں چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، اپنی اسی دوست کا نمبر ملا کر دو جس سے تم ابھی بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ چند لمحے تو وہ خاموش رہی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کی اس سے بات ضرور کرواتی، لیکن اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے اس کی بیوی کسی غیر مرد سے بات کرے۔ وہ خود بھی بہت احتیاط کرتی ہے اور اس چیز کا خیال رکھتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کمرے میں چلیں، میں آپ کے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں۔
یہ کہہ کر میری بیوی دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ میں اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ آج اس کی باتیں سن کر مجھے واقعی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ٹھیک عورت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بہت ہی بڑی گیم کھیل رہی ہے، مگر اب میں اس کی چالوں میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بہت جلدی اس کی گیم کو اسی پر ہی الٹا کروں گا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی ایک نوجوان لڑکی کی مدد کرنے کی، جبکہ اس سے پہلے میں بہت ہی ایسی خبریں پڑھ چکا تھا جس میں وہ تمام بوڑھے آخر میں خالی ہاتھ رہ گئے تھے جنہوں نے جوش میں آ کر ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی، مگر میں اپنے آپ کو وہ بوڑھا بنانے نہیں دے سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں اب اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگا۔ میں نے ڈرائیور کو بھی اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ تمہاری بیوی جہاں پر بھی جاتی ہے تم اس پر نظر رکھو گے، اگر تم کچھ بھی عجیب و غریب دیکھو تو تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ ڈرائیور نے مجھے وعدہ کیا۔ دوسری طرف میں نے گھر کے مختلف حصوں میں کیمرے لگا دیے تھے۔ میں نے زیادہ تر ان جگہوں کو ترجیح دی تھی جہاں پر میری بیوی کالز کیا کرتی تھی، کیونکہ میں اپنی بیوی کی باتوں کو سننا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کس سے بات کرتی ہے اور کیا بات کرتی ہے۔ دوسری طرف میں نے اپنی دوست کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ میری بیوی کی تمام ریکارڈنگز نکلوائے، کیونکہ اب مجھے اس پر شک ہو گیا ہے۔ میرے دوست نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہارا یہ کام ہفتے کے اندر اندر ہی ہو جائے گا۔ اس دن میرا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ ایک تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا آخری وقت چل رہا ہے، اور دوسری طرف اپنے بچوں کی بے وفائی مجھے توڑ رہی تھی۔ میرے بچے مجھ سے مزید دور ہو گئے تھے۔ بڑا بیٹا تو اب مجھے سلام بھی نہیں کرتا تھا، جبکہ میرے پوتے پوتیاں بھی مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے برتاؤ کرتے تھے جیسے انہوں نے کوئی بہت بری چیز دیکھ لی ہو۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں کبھی کبھار چاہتا کہ اپنے بیٹے کو اپنی بیماری کے بارے میں بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اپنا رویہ درست کر لے، لیکن پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا، کسی سے بھیک مانگنے سے تو اچھا ہے کہ میں تکلیف برداشت کرتا رہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنی بیوی سے محبت مجھے اس قدر مہنگی پڑے گی کہ میں کبھی بھی کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ جس دن مجھ پر راز آشکار ہوا، اس دن میرا ساری دنیا سے اعتبار اٹھ گیا۔ اس دن میں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر دی تھی کہ چاہے کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، لیکن اس پر کبھی بھی اندھا بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ آخر میں جب یہ بھروسہ ٹوٹتا ہے تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میری بیوی نے مجھے کھانا دیا تھا، لیکن کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی مجھے نیند آنے لگی تھی۔ ابھی بھی میں نیند اور جاگ کی کشمکش میں تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا ہو۔ میں نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھی تو سامنے مجھے بانو کھڑی نظر آئی۔ وہ اس وقت میری الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک ہی وہ میری طرف بڑھی اور میری جیب سے میری الماری کی چابی نکال لی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید میں سو رہا ہوں، لیکن میں ابھی جاگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے میری الماری کھولی اور وہاں سے کچھ کاغذات نکالنے لگی۔ جیسے ہی وہ کاغذات نکال کر فارغ ہوئی، اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ مجھے جاگتا پا کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا، لیکن میں نے اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تم وہاں پر کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر دوں۔ اس نے ہاتھ میں زمینوں کی ایک فائل پکڑی ہوئی تھی جسے میں جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے وہ فائل جلدی سے الماری کے اندر رکھی اور کہنے لگی، دراصل میرے کچھ ضروری کاغذات گم ہو گئے تھے، یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں پر رکھے ہیں، بس وہی ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ میں نے پہلے سوچا کہ آپ کو جگا کر آپ سے چابی لوں گی، مگر پھر میں نے آپ کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسی وجہ سے آپ کی اجازت کے بغیر ہی چابی نکال لی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور اسے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم میری اجازت کے بغیر کوئی بھی کام کر سکتی ہو، ویسے بھی جو کچھ میرا ہے وہی سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ نے یہ کہہ کر میرا دل خوش کر دیا۔ دراصل مجھے یہاں پر بھی فائل نہیں ملی، میں دیکھتی ہوں شاید میں نے کہیں اور رکھی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے الماری بند کی اور چابی میرے حوالے کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔
میرے چہرے پر جو مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں پر صرف اور صرف غصہ تھا۔ رات کے وقت بھی میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک ہی بیوی کے نمبر پر کال آئی۔ وہ تیزی سے اٹھ گئی اور کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے میں بس باہر آ رہی ہوں، تم تھوڑی دیر انتظار کرو۔ اس کے بعد اس نے مجھے آواز دی تاکہ اندازہ لگا سکے کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو چکا ہوں۔ اچھی طرح اندازہ کرنے کے بعد وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکلا۔ ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا، اس کے ساتھ ہی میرے گھٹنوں میں درد ہونے لگا، مگر آج میں اپنے اس درد کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا کیونکہ آج راز کھلنے کا دن تھا۔ میری بیوی گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی، میں بھی اسی طرف گیا اور ایک جگہ پر چھپ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہاں پر آنے والے شخص کو جب میں نے دیکھا مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہی تھا۔ اس دن مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ اس لڑکی کو میری زندگی میں بھیجنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہی تھا۔ اس نے ایک پلان کے تحت اسے میری زندگی میں بھیجا تھا تاکہ میری تمام زمینوں کو اپنے نام کروا سکے۔ اس کے علاوہ اس کی کمپنی میں میرے جتنے بھی شیئرز تھے وہ ان سب پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس قسم کی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں شدید صدمے کی حالت میں اس کے سامنے گیا۔ مجھے دیکھ کر ارسلان چند لمحے کے لیے تو پریشان ہو گیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں دوبارہ تم سے ہار گیا۔ اس بار بھی میں تمہیں بے وقوف نہیں بنا سکا اور تمہیں پتہ چل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ میں تم سے نفرت کرتا تھا، اور یہ نفرت میں آج کے دن سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی کرتا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن تمہیں کبھی بھی محسوس نہ ہونے دیا۔ تمہاری فیکٹری میں آگ لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ اس کے علاوہ تمہارے کاروبار کو بھی میں نے ہی تباہ کیا تھا، لیکن تم اس قدر بے وقوف انسان تھے کہ تم نے کبھی بھی مجھ پر شک کرنا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ ایک دفعہ تو سارے ثبوت بھی میری طرف جاتے تھے۔ اب بھی میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں اس دنیا سے بھیجنے سے پہلے بالکل خالی ہاتھ کر دوں، لیکن تمہیں پتہ چل گیا۔ میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، میں نے ارسلان کو غصے سے کہا۔ ارسلان ہنستا ہوا گھر سے نکل گیا جبکہ میرا دل بہت بری طرح سے دکھا تھا۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو بھی طلاق دے دی۔ رات کے اسی پہر میں نے تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا، صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا تھا بلکہ اس وجہ سے کہ میں انہیں بتانا چاہتا تھا بعض اوقات ہم جس شخص پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور جس شخص کو اپنا سب کچھ مان بیٹھتے ہیں، آخر میں وہی شخص ہی ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کی اوقات میں رکھا جائے۔ اس کے بعد میں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں میں بانٹ دی۔ دوسری طرف جب میں ہسپتال میں اپنے علاج کے لیے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ کینسر نام کی کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ یہ سب کچھ بھی میری بیوی نے کیا تھا تاکہ وہ مجھے پریشان کر سکے۔ وقت کے ساتھ میری اولاد کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا اور دوبارہ ان کے ساتھ پرسکون انداز میں زندگی گزارنے لگا۔